बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिपस रेक्स के अंदर पेश आने वाली ट्रेजेडी का कौन जिम्मेदार है, कैरेक्टर या फेट? आज के इस लेसन में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। पेज नंबर 35 और 36 पे दिया हुआ है ये टॉपिक, और 35 पेज पे पहले पैराग्राफ से मेरी डिस्कशन स्टार्ट होने लगी है। ओरेकल्स का काम सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में बताना होता है, और वो बादशाह को इस चीज़ पे कंपेल करते हैं कि वो किसी ख़ास मैनर में रिएक्ट करे या कोई भी कदम उठाने के लिए किस तरह कदम उठाए, वो इस बारे में बताते हैं। और आमतौर पे ये ग्रीक ट्रेजेडीज़ के अंदर देखा गया कि बादशाहों ने जब भी कोई कदम उठाया तो उससे पहले उन्होंने ओरेकल से मशवरा लिया। ओरेकल ने जिस तरह गाइड किया उन्होंने उसी तरह अपना स्टेप उठाया। जैसा कि एडिपस को कहा गया कि तुम लियास के कातिल से इस शहर को पाक करो, और क्रियान को जब इजाज़त दी गई तब उसने एडिपस को शहर बदर किया। पेज नंबर 35 पे पहला पैराग्राफ डिस्कस हो रहा है कि ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ फेट पे मबनी है, जबकि उसके मुतज़ाद शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। यह बात ग्रीक ट्रेजेडीज के हवाले से सच है या नहीं है, लेकिन एडिपस रेक्स को देखा जाए तो उसके ऊपर यह बात एप्लीकेबल नहीं है। जब हम एडिपस रेक्स को पढ़ते हैं तो हम बड़ी आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि ये ना सिर्फ कैरेक्टर की ट्रेजेडी है, बल्कि ये फेट या गॉड की ट्रेजेडी भी है। यानी कि जहाँ हीरो का किरदार उसकी ट्रेजेडी में अपना रोल अदा करता है, वहीं देवता या तकदीर भी उसकी तबाही में अपना हिस्सा डालते हैं। एडिपस की तबाही उसके अपने किरदार, उसके तकब्बुर की वजह तो है, लेकिन तकदीर का जो कुछ बताया हुआ था उसने भी अपना रोल अदा किया। एडिपस एडवर्स सर्कमस्टांसेस का विक्टिम तो बना, लेकिन तकदीर ने भी उसकी ट्रेजेडी में भरपूर हिस्सा डाला। पेज नंबर 35 पे दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। एडिपस रेक्स, जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसके अंदर एडिपस की ज़िंदगी के दो ट्रेजिक इवेंट्स को बयान किया गया है, और इन दोनों ट्रेजिक इवेंट्स के दरमियान 15 साल का वक्फा है। पहला ट्रेजिक इंसिडेंट वो है जहाँ पे बादशाह कत्ल होता है, और बादशाह को कत्ल करने वाला एडिपस बादशाह की बेवा से शादी करता है, और इसी के साथ ही डेल्फिक ओरेकल की बताई हुई प्रोफेसी भी कंप्लीट होती है कि उसने अपने बाप को कत्ल किया और अपनी माँ से शादी कर ली। यह वो पहला ट्रेजिक इंसिडेंट है जिसकी बेस पे माँ और बेटे के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप हुए, और सेकंड इंसिडेंट वो था जब इस हकीकत से पर्दा उठा। अगर एडिपस के इस ताल्लुक के बारे में किसी को पता ना चलता, अगर ये हकायक मंजर आम पे ना आते, तो कभी भी एडिपस रेक्स के अंदर होने वाली ट्रेजेडी रूनमा ना होती। इस केस में वो अपनी सारी ज़िंदगी एक ब्लिसफुल इग्नोरेंस में गुजार जाता, लेकिन जब 15 साल के बाद हकायक उसके सामने आए तो वो इतने ट्रेजिक थे कि उसने अपने आप को भी अंधा कर दिया। उसने अपनी आंखें निकाल लीं, और उसकी माँ और उसकी बीवी जुकैस्टा ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। पेज नंबर 35 पे तीसरा पैराग्राफ को देखते हैं। ये कहानी कहाँ से चलती है और कहाँ ख़त्म होती है। देखिए तो सही कि एडिपस ने अपने बाप को कत्ल किया, अपनी माँ से शादी की। गो कि ये सब कुछ ओरेकल ने बहुत पहले बता दिया था, लेकिन हम इस इंसिडेंट के मामले में फेट को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, और ना ही हम एडिपस को मुकम्मल तौर पे इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। जब आप इस ड्रामे का गहराई से मुशाहिदा करते हैं तो आपको इस बारे में अच्छी तरह इल्म होता है कि फेट और कैरेक्टर दोनों ने एडिपस की ट्रेजेडी को मुकम्मल करने में अपना अपना हिस्सा डाला।
جب آپ ان دونوں کے پروپورشنز کو دیکھیں، ان کی ذمہ داری، ان کے انفلوئنس کو دیکھیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں تقدیر اپنے تانے بانے بن رہی تھی، وہیں ایڈیپس کا کردار بھی اس کے ٹریجک کانسیکوینس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پیج نمبر 35 پہ چوتھا پیراگراف دیکھیں گے کہ اس گریٹ ٹریجڈی کے اندر ہم ایک آؤٹ ریجس فارچون کی اوور پریزنس کو دیکھتے ہیں۔ بہت سے مواقع پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایڈیپس جو ہے خاص طور پہ لاسٹ ان پارٹ تقدیر کا ہی وہ وکٹم بنتا ہے۔ ایڈیپس اس تقدیر سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی جد و جہد کے دوران وہ کورنتھ سے بھی بھاگا اور اس نے اپنے سپوزڈ پیرنٹ سے جان چھڑائی، کیونکہ اسے ڈیلفک اوریکل نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرے گا، اپنی ماں سے شادی کرے گا۔ اب وہ تو نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ کون ہے، وہ تو اس معاملے میں، اس حقیقت کے معاملے میں وہ بلائنڈ تھا، وہ اندھا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے پیرنٹس ہیں کہ نہیں ہیں، اور وہ تو پازیٹیو کنفرمیشن کی خاطر اپنی پیرنٹیج کی پازیٹیو کنفرمیشن کو لے کے ہی وہ وہاں سے نکلا، اور وہ اس ٹیریبل فارچون سے بچنا چاہتا تھا، اور اس کو بچنے کے لیے جو اس نے قدم اٹھایا، وہ قدم دراصل اسی مس فارچون کی جانب اس کو لے کے بڑھ رہا تھا۔ یہ انسیڈنٹ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ انسان دراصل تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا ہے۔ سیکنڈ انسیڈنٹ کب ہوتا ہے؟ جب اسے اس ہیڈیس اور ہاریفائنگ ٹروتھ کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تقدیر کا اپنا طاقتور اثر موجود ہے۔ اگر تھیبس کے شہر کے اوپر اتنی تباہ کن وبا نہ آتی تو ایڈیپس نے کبھی بھی اس ڈارک ٹروتھ کی تلاش نہیں کرنی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ اس بلسفل اگنورنس کی زندگی گزارتا ہی رہتا اور آخر کار اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ پیج نمبر 35 کے 4 پیراگراف بتا چکا ہوں آپ کو، 5ویں پیراگراف دیکھیں گے۔ ایک اور معاملہ دیکھیے، جب ہم یہ آبزرو کرتے ہیں کہ ایڈیپس کی ساری اچھی مصروفیات اور اس کی کوالٹیز بھی ٹریٹ کی گئی ہیں، اس کی رعایا کے ساتھ جو محبت ہے، اس کا احساس ذمہ داری، اور اس کی لیاس کے قاتل کو ڈھونڈنے میں جد و جہد، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پیرنٹیج کی انویسٹیگیشن، اور اس کی ساری فیئرلیسنس، یہ ساری چیزیں دراصل اس کی مزری میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتی ہیں۔ ہر وہ قدم جو اس نے اس سارے معاملے میں اٹھایا، وہ اس کی اپنی انٹیلیجنس پہ مبنی تھا، اور اس کی انٹیلیجنس جس پہ اس کو، یعنی کہ اس کی اپنی ذہانت جس پہ اس کو بڑا مان تھا، وہ ذہانت اسے مزید تباہی کی طرف لے کے بڑھتی چلی گئی، کیٹاسٹرافی کی طرف لے کے بڑھتی چلی گئی۔ لیکن کردار بڑا ریمارکیبل تھا، فیٹ کے مقابلے میں زیادہ ریمارکیبل تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سارے جو ایکشنز ہیں وہ دراصل اس کی فزیکل اور سوشل انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں، کانشیس یا سب کانشیس اور انکانشیس ارجز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کے جینز اور ہارمونز اس کو اس چیز پہ مجبور کرتے ہیں، اس کے اندر اوور پاورنگ پرائڈ اسے اس چیز پہ کمپیل کرتا ہے، اس کا سیلف کانفیڈنس، انسین جیلسی، اور ساتھ ساتھ جو وہ اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر جو بیلنس اور سینس آف پرسپیکٹیو مینٹین نہیں کر سکا، یہ وہ چیزیں اس کے کردار کی وہ خامیاں ہیں، یہ اس کی کردار کے وہ اندھیرے پہلو ہیں جو اس کے ٹریجک کانسیکوینسز کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے رہے۔ آگے بات کرتے ہیں ہم اگلے پیراگراف میں کہ جب ہم 15 سال پیچھے جائیں، 6 پیراگراف پہ بات ہو رہی ہے، تو 2 کوسچنز پیدا ہوتے ہیں۔ اوریکلز نے جب اسے بتایا کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرے گا، اپنی ماں سے شادی کرے گا، تو ایڈیپس نے انہی اوریکلز کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور وہ کورنتھ سے بھاگ نکلا، اور اس نے اپنے ان سپوزڈ پیرنٹ سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس کے تئیں یہ ایک اچھا اقدام تھا، لیکن اس نے کیوں اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ اس ایک بوڑھے آدمی کو مار دیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ عمر کے حساب سے وہ اس کے باپ کی عمر کا تھا، اس نے اس کو کیوں مارا؟ اور کیوں اس نے ام، جو ہے اتنی اس نے کیوں بیچلرشپ کی زندگی کیوں نہیں گزاری جب اسے یہ بتا دیا گیا تھا کہ تم اپنی ماں سے شادی کرو گے؟ تو وہ اس نے کیوں نہیں ایسی زندگی گزاری، کنواری زندگی کیوں نہیں گزاری؟ اور یا کم از کم وہ ایک بوڑھی عورت سے شادی کرتے ہوئے انکار کر دیتا؟ یعنی دونوں اقدام، اس نے اپنے باپ کی عمر کے شخص کو کیوں مارا؟ اگر وہ باپ نہیں تھا تو باپ کی عمر کا تو تھا، ہو سکتا ہے جیسے اس کو بتایا گیا تھا، ہو سکتا ہے اس کا باپ ہے، اور اپنی ماں کی عمر کی عورت سے اس نے شادی کیوں کی؟ اگر اس کو اس پہ یقین تھا وہ شادی ہی نہ کرتا کہ میں جس سے شادی کروں گا ہو سکتا ہے وہ میری ماں ہو۔ سو دوبارہ یہ ایڈیپس ہی ہے، یعنی کہ یہ اقدام بھی اس کے اپنے تھے، اور پھر یہ ایڈیپس ہی ہے جس نے ٹیریسیاس کو پروووک کیا، مجبور کیا کہ وہ اسے سچ بتائے۔ ایڈیپس کو اپنے پرائڈ، اپنی انٹیلیجنس پہ بڑا مان تھا، اپنی ذہانت پہ مان تھا، انکنٹرولبل پرائڈ تھا، اور پھر الٹیمیٹلی ایونچوئل ریولیشنز جو اس نے کیے۔ مزید جب انفائنائٹ کیوریاسٹی اس کے اندر ہوتی ہے تو گریوسٹ مس فارچون بڑھتی ہے، کہ جب وہ اپنی پیرنٹیج کی تلاش میں نکلتا ہے تو تباہی اسے اپنی طرف چلا چلا کے بلاتی ہے۔ پیج نمبر 35 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ فری ول کا جو آئیڈیا اس کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ایڈیپس ایک کنسیڈریبل ایکسٹینٹ تک اپنے ایکشنز کا خود ذمہ دار ہے۔ ہر آدمی اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، سٹیپ اٹھاتا ہے، پھر ہم کیوں یہ کہہ سکتے ہیں، پھر ہم کیوں کہیں کہ اس نے جو قدم اٹھایا اس میں فیٹ کا کردار تھا؟ فیٹ کچھ بھی نہیں ہے، بیسیکلی وہ تو انسان کے سارے ایکشنز کا سم ٹوٹل ہے۔ موسٹ کیسز میں ایڈیپس نے اپنی آزادی سے سارے کام ایکشن اٹھائے، اس کو اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، اس کو اس کے تکبر نے اندھا کر دیا تھا، وہ اندر سے اندھا ہو چکا تھا، حتیٰ کہ وہ فزیکلی بھی اندھا ہو ہی گیا۔ آئرانیکلی اس کو انورڈ انسائٹ اس وقت ملتی ہے جب وہ اندر سے اندھا ہو جاتا ہے۔ So it was hiding inward blindness that along with fate also led him towards his doom۔ یہ اندر کی بینائی تھی کہ جو اس کے اندر موجود نہیں تھی، اندر کی روشنی جس نے فیٹ کے ساتھ مل کے اس کو تباہی کے دانے تک پہنچایا۔ پیج نمبر 35 پہ لاسٹ پیراگراف دیکھیں گے، ایک اور اینگل سے دیکھیے ڈرامہ کو۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈیپس خود اپنی تباہی کا ذمہ دار ہے، کہ فیٹ جو ہے ایڈیپس کو اس معاملے میں کمپیل نہیں کرتی کہ وہ اس خاص سچویشن میں خاص حالات سے خاص طریقے سے ریئیکٹ کرے، یہ اس کی اپنی فور سائٹ ہے۔ So it simply knows in advance the inevitable path that he will be following in his life as a result of own character۔ In a sense اس کا کریکٹر ہی اس کی فیٹ تھا، اس کا کردار ہی اس کی تقدیر تھا جو اس کے تانے بانے بن رہا تھا۔ پیج نمبر 36 پہ پہنچے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس صرف ایک پیراگراف ہے کہ اس ڈسکشن کو دیکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈیپس ایک بڑے حد تک اپنی سفرنگز کا خود ذمہ دار ہے، لیکن تقدیر نے بھی اپنا انیگزوریبل حصہ اس میں ڈالا۔ فیٹ ایڈیپس کے ارد گرد اس طرح اپنا گھیرا تنگ کیے بیٹھی تھی جس طرح آکٹوپس کے ارد گرد ٹینٹیکلز ہوتے ہیں۔ گو کہ ایڈیپس جو ہے وہ سٹیج پہ وہی کرتا ہے جو ہمیں ایز اے فری ایجنٹ نظر آتا ہے، لیکن اس کے کچھ ایکشنز ایسے بھی ہیں جو کہ فیٹ باؤنڈ ہیں، اور وہی اس کی آخری تباہی کی وجہ بنتے ہیں۔ لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں فیٹ اور کریکٹر دونوں ایڈیپس کی زندگی میں سفرنگ کی وجہ بنتے ہیں۔ کریکٹر اور فیٹ دونوں نے مل کے
ایڈیپس کی زندگی کے اندر ٹریجڈی کے تانے بانے بنے اور ایڈیپس کی اچھی اور بری دونوں خوبیوں نے ایڈیپس کے ڈاؤن فال میں مساوی حصہ ڈالا۔ تقدیر اور کردار دونوں کا حصہ مساوی موجود تھا۔ آپ کسی ایک کے ذمہ نہیں ٹھہرا سکتے، آپ کسی ایک کو ذمہ دار نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ شیکسپیرین پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو ایڈیپس ریکس کے اندر ایڈیپس کا کردار بھی ٹریجڈی کا ذمہ دار ہے۔ اگر گریک پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو فیٹ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔